बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मई की 6 तारीख जुमातुल मुबारक का दिन, शाम का वक्त, आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी के साथ, नए सवाल और नए शेर के साथ एक दफ़ा फिर बहुक्म खुदा अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खुश रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जी, आज की कहानी बयान करता हूँ बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए। पुराने वक्तों में एक बादशाह था, किसी बहुत बड़े मुल्क का बादशाह, और उसने अपना एक ग़ुलाम रखा हुआ था जो उसे बहुत अच्छा लगा। नौजवान था लड़का, उसने ख़रीद कर लाया था। मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि मुसलमान मुल्कों में ये रिवाज हुआ करता था कि जो जंगी कैदी मिलते थे ना, नौजवान हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, वो ग़ुलाम के तौर पर रखे जाते थे। अपने घरों में, दूर दराज अपने घरों में ले जाते और उनसे काम करवाते। उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी और लिबास और जूते वगैरह या जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसे देते और सारी उम्र काम करवाते। और वो भी क्योंकि अपनों से बहुत दूर, कोसों मील दूर होता, तो वो अपने इसी मौजूदा ख़ानदान को ही अपनी फैमिली समझने लग जाता और इसमें वो रच बस जाता और इसमें अपनी ज़िंदगी बसर कर देता। अब बादशाह सलामत को एक ग़ुलाम अच्छा लगा। उसने बेचा नहीं, बल्कि उसने बाज़ार से ख़रीद लिया। ख़रीद कर उसे अपने महल में रख लिया कि 2-4 साल तक वो वहाँ पे रहा। लेकिन अचानक उसके ज़हन में न जाने क्या ख्याल क्यों आया कि उसने वहाँ से फ़रार होने का सोचा। और जो ये भी सुन लें, ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ करता था किसी ग़ुलाम का अपने मालिक को छोड़कर बग़ैर बताए धोखे के साथ फ़रार हो जाने की सज़ा जो थी वो कत्ल हुआ करता था। वो जहाँ भी मिल जाता फौरी तौर पर उसे ला के कत्ल कर दिया जाता। यही उसकी सबसे छोटी और सबसे मामूली सज़ा हुआ करती। इसलिए कभी किसी ग़ुलाम ने सोचा नहीं कि अपने मालिक को छोड़कर धोखा देकर उसको फ़रार हो जाए, दौड़ जाए, भाग जाए वहाँ से। ऐसा बहुत कम ही होता था। कमो बेशी ऐसे वाक़यात देखने और सुनने को मिलते थे तारीख़ में भी। इसमें के ज़हन में ये ख्याल आया कि यार, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे इसी तरह से गुजारूँगा। मैं क्यों ना, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, मैं क्यों ना यहाँ से भाग जाऊँ और बादशाह की नज़रों से ओझल हो जाता हूँ। दूर दराज कहीं जाके किसी जगह बैठ के अपनी आज़ाद ज़िंदगी तो कम से कम जीऊँगा। अपने खाने कमाने के लिए इतनी कमाई तो कर लूँगा कि अपनी रोटी कमा के अपने ज़ाती अखराजात पूरे कर सकूँ। इतने काम तो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, ताकतवर हूँ, तनामंद हूँ, नौजवान हूँ, ताकतवर हूँ। खैर, उसने जी इरादे पे अमल दरामद शुरू कर दिया। उसने वहाँ से अचानक रात को दरबार से निकला और जिधर को मुंह हुआ चल दिया। चलते 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 सारी रात चलता रहा। अब जहाँ पे उसे दिन हुआ, उसने वहीं दरिया के किनारे जंगल में उसने सारा दिन वहीं पे गुजारा कि मुझे कोई देख ना ले। मुझे भागते हुए, फरार होते हुए अगर किसी ने देख लिया, वो मुझे पकड़ कर दोबारा बादशाह सलामत के सामने पेश कर देगा और मेरा सर एक इशारे से मेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब सारा दिन वो दिन की रोशनी वहाँ गुजारी उसने, और रात हुई तो फिर उसने चलना भागना शुरू कर दिया। चलते चलते, भागते भागते वो दूर दराज एक गांव में पहुँच गया और उसने सोचा ये कि मैं यहाँ जाकर किसी को ये बताता हूँ कि मैं राह से भटका हुआ मुसाफिर हूँ। उसके पास मैं रह लूँगा या मुलाजमत कर लूँगा किसी बड़े और ज़िम्मेदार के पास या ताजर के पास, और उसके घर में रोटी रोज़ी कमाऊँगा, ज़िंदगी गुजारूँगा। अब हुआ क्या कि 2-4 महीने ही अभी गुजरे थे कि उसके ज़हन में एक ख्याल आया और वो खुद को कोसने लग गया। उसने कहा कि कितनी नेमतों से नवाजा हुआ था तुम्हें बादशाह ने। वो लड़का अब अपने आप को कह रहा है
کتنی دیر نمک کھایا ہے تم نے اس بادشاہ کا، کتنا پیار اور محبت دیا ہے اس نے تمہیں، اور تو اس کو دھوکہ دے کر آگے ہے. کیا تو انسان کہلانے کے لائق بھی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنے لگ گئے. اگلے ہی دن اس نے ارادہ، پکا مصمم ارادہ کر لیا کہ میں واپس بادشاہ سلامت کے دربار میں جاؤں گا، اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا، اور اگر وہ تب بھی نہ مانے تو ٹھیک ہے، مجھے سزا دے دیں، لیکن میں جاؤں گا ضرور. کیونکہ کسی کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ انسان بخوشی سزا اپنی قبول کر لے. یہ اس کے دل و دماغ پہ اثر ہوا اور وہ وہاں سے لوٹا. 2-4-6 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد واپس دربار میں آیا، بادشاہ سلامت کو آ کے سلام کیا. بادشاہ سلامت اس کی شکل دیکھنے کا کو بھی تیار نہیں تھے، اسے سخت نفرت ہو چکی تھی اس بندے سے. تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں معافی کا حقدار اور طلبگار بھی نہیں ہوں، آپ جو چاہیں، آپ سربراہ مملکت ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، جو چاہیں مجھے سزا دیں اور میں اس کا مستحق بھی ہوں سزا کا، لیکن یہ ضرور سن لیں کہ میں واپس کیوں آیا. میرے ضمیر نے، میرے اندر بیٹھے ہوئے انسان نے مجھے مجبور کیا، مجھے لان تان کیا، مجھے یہاں گردن سے پکڑ لیا کہ تم نے بادشاہ سلامت کو دھوکہ دے کر نمک حرامی کی ایک علیحدہ سے مثال قائم کر دی ہے. یہ وہ خیال تھا، یہ وہی بالکل وہی پچھتاوا تھا جو مجھے وہاں سے کھینچ کر زبردستی آپ کے قدموں میں لے آیا ہے. بادشاہ سلامت پہ اتنے غصے میں تھے، ان کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا. انہوں نے کہا، لے جاؤ اس گستاخ کو، اور قانون اور اصول کے مطابق اس کو سزائے موت دے دو. بادشاہ کے منہ سے نکلنے کے الفاظ تھے کہ جلاد نے اسے پکڑ لیا اور اسے قتل گاہ کی طرف لے جانے لگ گئے. جب پیدل چل رہے تھے تو اب اس لڑکے کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد میرا سر میرے جسم کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنے حواس پہ قابو رکھا، اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا. یہ عجیب بات تھی کہ ایسی حالت میں بھی جب اسے اپنی موت وہاں چند قدموں پہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی تو اس نے بد حواس نہیں ہوا. اس نے اپنے حواس پہ، اپنے دل و دماغ پہ قابو رکھا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اور بآواز بلند ہاتھ اٹھا کر کہنا شروع کر دیا، یا اللہ پاک، بادشاہ سلامت کو مجھے قتل کرنے کا گناہ نہ دینا، میرے قتل کی سزا بادشاہ سلامت کو نہ دینا. یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں نے کئی سال اس کا نمک کھایا ہے، اللہ کرے اس کی عمر دراز ہو، اس کی بادشاہت اور بڑھتی جائے اور بڑھتی جائے، دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر دی جائے. میرے مولا، اس بادشاہ کو تندرستی دینا، صحت دینا، اس کے بیوی بچوں کو خوش رکھنا، تا قیامت خوش رکھنا. اچھا، جلادوں کے چہرے پہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے، اللہ سے دعا کیا مانگ رہا ہے، ایسی حالت میں یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا جلادوں کا. کیونکہ اس حالت میں جب بھی وہ کسی آدمی کو لیتے تھے تو وہ ہمیشہ بکڑوا کرتا تھا، بکواس کرتا تھا، فضول باتیں کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، گالی گلوچ، ادھر بھی ادھر بھی، بد حواس ہو جاتا، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا. لیکن جلادوں نے یہ واقعہ دیکھ کر اپنے دل تھام لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم جس کو بھی قتل گاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ تو بادشاہ کو بد دعائیں دیتا ہے، لیکن یہ آدمی کیا کر رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، اور کس کے لیے کہہ رہا ہے، جس نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے. جو سینئر جلاد تھا نا، اس نے کہا، رکو 1 منٹ کے لیے، اس کو یہاں لے کے رکو، ابھی اس کو قتل نہیں کرنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہ واپس گیا دربار میں اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش ہو کر مؤدب طریقے سے اجازت طلب کر کے اس لڑکے کی ساری کہانی بادشاہ سلامت کی گوش گزار کر دی، سنا دی ان کو کہ وہ لڑکا
اس کا رد عمل یہ ہے، اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے، یہ الفاظ ہیں دعاؤں میں جو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ بادشاہ سلامت کے دل و دماغ پہ اس کی اس رد عمل کا، اس کے ایک حسن اخلاق کا ایسا اثر ہوا کہ بادشاہ سلامت نے نہ صرف اس کی سزا معافی کا اعلان کیا، اسے واپس بلوا کر اسے انعام و اکرام سے نوازا، اور اس کو ڈھیر سارے انعام دے کر اپنے مصاحبین میں، اپنے خاص لوگوں میں اسے جگہ دی، شامل کر دیا، اور باقی کا عمر اس نے وہیں پہ گزار دی۔ ناظرین، کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ چھوٹی سی مختصر سی کہانی کا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے کہ ان 3-4 چیزیں، زیادہ نہیں، 4-5 چیزیں دیکھیں انسانوں میں ہوتی ہیں۔ ایک نرم خوئی، یعنی بول چال میں نرمی استعمال کرنا، سختی سے کام نہ لینا، سخت مزاج نہ ہونا، نرم مزاج ہونا، خوش اخلاقی اور شیریں زبانی، یعنی زبان سے میٹھے بول بولنا، زہر نہ اگلنا۔ یہ وہ کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف خوش اخلاق لوگوں میں ہوتی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ہم سارے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ان کو اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، اگر ہم کوشش کریں، تو یہ ساری صفات ہمارے ہر ایک کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خیر و برکت کا باعث بن سکتی ہیں، اور اگلے جہان میں بھی ہماری بخشش کا سامان بن سکتی ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، جو چاہت کرتے ہیں کہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو، خوش اخلاقی کے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لوں؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ ذرا سوچئے گا، میری باتوں کو پہ ذرا غور کیجئے گا اور ذرا سوچئے گا۔ یہ تھی جی آج کی کہانی۔ آج کی کہانی بہت مختصر کر کے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یہیں پہ پہلا سیگمنٹ کرتے ہیں ختم، بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ حسب معمول، آج کا سوال۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے بہت عجیب سوال پوچھا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کون سا حرف تہجی ہے عربی زبان کا جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا ہے، اور غلطی سے میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ وہ لکھ کے بھی دکھا دیا تھا۔ کون سا حرف تھا جانتے ہیں آپ؟ جی، یہ حرف ہے، یہ رہا زے۔ یہ عربی زبان کے حروف تہجی کا، تختی کا یہ واحد لفظ ہے، حرف ہے سوری، جو قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے تھوڑی دفعہ، سب سے کم استعمال ہوا ہے۔ اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن آج نہیں پوچھتا، وہ پھر کسی اور دن کے لیے رکھ لیتے ہیں، ریزرو کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال بڑا ہی آسان سوال، یہ بتا دیں، ملک عزیز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد، 14 اگست 1947 کو آزادی کا اعلان کرنے کے بعد، آزادی کی نعمت ملنے کے بعد، پاکستان نے اپنا پہلا سفارت خانہ کون سے ملک میں کھولا تھا؟ جی پھر سوال سن لیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے کون سے ملک میں اپنا سفارت خانہ سب سے پہلے کھولا؟ ہنٹ دے دوں، اگر مشکل لگ رہا ہے تو ہنٹ دے دوں، وہ ملک ایشیا میں ہے جی۔ اور ہنٹ دے دوں، وہ ملک مسلمان ہے جی، مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ تو پھر چیٹنگ ہو جائے گی۔ اب اور کیا بتاؤں؟
اس سے آگے مجھے آپ نے جواب دینا ہے. کل اس وقت آپ کمنٹس کر کے اس کا جواب بتا سکتے ہیں اگر آتا ہے تو. اگر نہیں آتا تو پھر کل اسی وقت میں تو بتا ہی دوں گا آپ کو. جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر. آج کا شعر، اس کا کئی لوگوں کو انتظار رہتا ہے، بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں. شکریہ ان لوگوں کا. جی آج کا شعر بہت اچھا ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں. نہ مذہب نہ قوم نہ کوئی فرقہ اس کا، نہ مذہب نہ قوم نہ کوئی فرقہ اس کا. مفلسی جس پہ بھی آتی ہے کمال آتی ہے. یہ تھا جی آج کا شعر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. جی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. خوش رہیں، خوش رکھیں. خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد.